बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस मज़ार नकवी साहब की दरख्वास्त पर बहुत अहम समाअत हुई है, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की हुई है। और जिस एक प्रॉक्सी वकील ने, जो मुस्लिम लीग नून के और PDM के प्रॉक्सी वकील हैं, जिन्होंने जस्टिस मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हुई है, आज भरी अदालत में उसकी सही दुर्गत बनाई है मुअज़्ज़ज़ बेंच ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ के अहल होने के साथ साथ इमरान खान की जो नाअहली केस था 5 रुकनी बेंच में काज लिस्ट जारी कर दी गई है और इमरान खान के लिए भी खुशखबरी आ गई है हाई कोर्ट की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आज आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी हैं उम्मीदवारों के, आज सारा दिन की जो डेवलपमेंट सामने आई है उसमें एक तो चकवाल से कागजात जो नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ना सिर्फ परवेज़ इलाही बल्कि उनकी अहलिया के भी चकवाल से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने रिटर्निंग अफसर के फ़ैसलों को बरकरार रखा है। दलाइल मुकम्मल होने पर जज साहब ने फ़ैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने शुगर मिल और असलहे के लाइसेंस के दस्तावेज़ात फराहम न करने पर एतराज़ आयद किया था। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही, उनकी अहलिया और बेटे मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जज अहमद नदीम अरशद ने समाअत की लाहौर में, जो इनके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उस पर इनको जो रिलीफ मिला है वो बहुत अहम है। और उसमें मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसकी हद तक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अहमद नदीम अरशद ने समाअत की है और वो अदालत ने समाअत 9 जनवरी कल तक मुलतवी की है और कल फ़ैसला आने की उम्मीद है। गुजरात मंडी बहाउद्दीन से कागजात नामजदगी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के आज जो मुस्तरद हुए हैं ये चकवाल की हद तक हैं और चकवाल में जो उनके कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए। इसी तरीके से जो एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो मंजूर हुए हैं उसमें, और एक और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि रिटर्निंग अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बिलाखिर ये जो रिटर्निंग अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो चूँकि डिटेल है उसमें, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी, अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी नेशनल असम्बली से भी फजल रहमान के मुकाबले में जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं पेशावर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल ने। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूनिया से कागजात नामजदगी जो जमा करवाए गए थे सरदार हारून अहमद अली के। इसी तरीके से हल्का PP 181 से PTI के हम्बल सना करीमी के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमाद अज़हर हैं उनके वालिद के कागजात नामजदगी नेशनल असम्बली में भी मंजूर हो गए हैं। ये एक अहम पेशरफ सामने आई है। इसी तरीके से जो मियाँ अज़हर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अरसलान हफीज़, सुहेल अफजल, हामिद रमज़ान, अमार अली जान, सरदार हारून अहमद अली, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। और बाकी जो PS 116 से PTI के उम्मीदवार अमजद अली ख़ान, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। तो ये एक सिलसिला है वो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी हैं वो सामने आ रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी के कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़ दायर अपील ख़ारिज कर दी है। साबिक़ वज़ीर आला वो बलूचिस्तान है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, उनकी हद तक अपील ख़ारिज कर दी गई है। जमाल रईसानी की भी अपील ख़ारिज कर दी है और जो उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो भी जुल्फ़कार मिर्ज़ा, उनके कागजात नामजदगी की अपील जो है वो उसको कर दिया है, मुस्तरद कर दिया, अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है। मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर सरवत इजाज़ कादरी और पाकिस्तान राय हक पार्टी के उम्मीदवार मौलाना फ़ारूकी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दी हैं। तो ये मुख्तलिफ जो आज की तारीख़ में अदालतों की जानिब से फ़ैसले सामने आए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम आ जाते हैं जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ार नकवी साहब का फ़ैसला था उस पर, और फिर हम इमरान खान की दरख्वास्तों पर आ जाएंगे।
جسٹس مظاہر نقوی کی آئینی درخواست پر سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ مظاہر نقوی کی آئینی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے عدلیہ مخالف مہم پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آج کل عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز باتیں کی جا رہی ہیں، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر ججز کے خلاف شکایت لے آتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ججز تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل مختوم علی خان نے بینچ پر اعتراض واپس لے لیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ نے تو بینچ پر اعتراض کیا تھا۔ مختوم علی خان نے جواب دیا کہ بینچ کے کسی رکن پر ہم نے اعتراض نہیں کیا تھا، بینچ کی تشکیل کے طریقہ کار کے قانون پر عمل نہ ہونے پر اعتراض کیا تھا۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ کیا کسی اور وکیل کو بینچ پر اعتراض ہے؟ کمرہ عدالت میں موجود وکیل لطیف خان کھوسا اور انور منصور خان نے کہا کہ مختوم علی خان کی رائے سے ہم متفق ہیں۔ مختوم علی خان نے کہا کہ میں آج کیس کے میرٹس پر دلائل دوں گا۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیا کہ اگر بینچ کی تشکیل درست نہیں تو یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر بینچ کی تشکیل کو درست سمجھتے ہیں تو کیس کی کارروائی آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، ہم اعتراض واپس لیتے ہیں، آپ کیس کو آگے بڑھائیں۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ مفروضوں کی بنیاد پر جسٹس مظاہر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے شو کاز نوٹس جاری کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ یہ طے کرنا کس کا اختیار ہے کہ شو کاز نوٹس حقائق پر مبنی ہے یا مفروضوں پر؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے طے کرنا ہے، مگر میرے خلاف شکایت بدنیتی پر مبنی ہے۔ مخدوم علی خان نے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ شکایت گزاروں کی بدنیتی کا تعین کیسے کر سکتی ہے؟ مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کا کیس افتخار چودھری ریفرنس اور قاضی فیض عیسیٰ ریفرنس سے مختلف ہے۔ افتخار چودھری اور قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس صدر مملکت نے بھیجے تھے۔ موجودہ کیس میں شکایت گزاروں کا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا کوئی قانونی حق نہیں بنتا۔ میرے خلاف ایک شکایت گزار عدالت میں آئینی درخواست بھی لایا ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیا کہ شکایت گزار کی درخواست سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو تشکیل ہے اس پر اعتراض اٹھایا ہے؟ وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے ممبران پر اعتراض کیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے تو اس میں فریق کس کس کو بنایا گیا ہے؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ کیس میں وفاق اور صدر پاکستان کو بار سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 ممبران کچھ عرصہ پہلے رولز آف انکوائری کو غیر آئینی کہہ کر ترمیم کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کا مقصد ججز کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ ججز کو تحفظ دینا ہے۔ دوران سماعت جو شکایت کنندہ میاں داؤد لاہور رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، جسٹس جمال مندوخیل نے میاں داؤد کو بولنے سے روکتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، اگر عدالت نے آپ کو سننا ہوگا تو آپ کو بلا لیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مخدوم علی خان سے مکالمہ کیا کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، احتیاط سے چلنا ہوگا۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ واقعی ہمارے لیے بھی مشکل صورتحال ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کی تمام استدعائیں کونسل میں دائر کی گئی شکایات کے بارے میں ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ آپ نے کیس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کنندگان کو فریق کیوں نہیں بنایا، جس پر مخدوم علی خان سے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کیس کو لے کے جا رہے ہیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ میرا اعتراض سپریم جوڈیشل کونسل میں چلنے والی کارروائی کے طریقہ کار پر ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے غیر قانونی طریقے سے کارروائی کا آغاز کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یعنی آپ کی آئینی درخواست صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی تک محدود ہے، جس پر مخدوم علی خان نے کہا ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بالکل، عدالت دیکھے کہ کیسے میرے خلاف کارروائی کو چلایا جا رہا ہے، میں نے شو کاز نوٹسز کو بھی چیلنج کیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ شو کاز نوٹس شکایات کی بنیاد پر جاری کیے گئے ہیں تو شکایت کنندگان کو فریق بننا ہوگا۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ میں آرٹیکل 184(3) کی درخواست سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف لایا ہوں، شکایت گزاروں کے خلاف نہیں۔ اگر میں شکایت گزاروں کو فریق بناؤں گا تو وہ خلاف فیصلہ ہونے پر آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالت آ جائیں گے اپیل میں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید استفسار کیا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا کر رہے ہیں، جس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا کر رہا ہوں، نہ کہ شکایات ختم کرنے کی۔ جج کے خلاف شکایت معلومات کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے وہ ختم ہو۔ بڑا
ٹیکنیکل پوائنٹ مخدوم علی خان صاحب کا، اور انہوں نے اسی پوائنٹ کے اوپر عدالت کو ایگری کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے کہا کہ جوڈیشل کونسل کے 2 ممبران ایک خط کے ذریعے جوڈیشل کونسل رولز پر رائے دے چکے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی کیس میں سپریم کورٹ کونسل رولز کو آئینی قرار دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ہمارا اعتراض جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر ہے۔ اگر عدالت یہ کہہ دے کہ کونسل نے شو کاز نوٹس درست جاری کیا تو معاملہ کونسل میں جائے گا۔ اگر عدالت نے یہ طے کیا کہ کونسل کی کارروائی درست نہیں تھی تو سپریم کورٹ کا یہ بینچ معاملے کا جائزہ لے گا۔ وکیل نے کہا کہ عدلیہ یا ججز کی تصحیح کی غرض سے بھیجی گئی کونسل شکایت کنندہ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے ججز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے وہ معاملہ درست نہیں ہے، اور جو درخواست گزار تھے شکایت کنندہ میاں داؤد جو عمران خان کے خلاف جو وزیر آباد حملہ کیس کے ملزم نوید ہیں ان کے بھی وکیل ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، وہ پراکسی وکیل ہیں بیسیکلی مظاہر نقوی کے خلاف بھی۔ تو مظاہر نقوی کے خلاف اس وکیل جب بولنے لگا تو عدالت نے کہا بھی آپ نے کس کے خلاف درخواست دائر کی؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اعجاز الحسن، میں نے ان کو ہٹانے کے لیے درخواست دی تھی، سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ خارج کر دی تو میں یہاں آیا ہوں۔ اس پر پھر جسٹس جمال مندوخیل نے ان کی چھترول کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کس طریقے سے ایک جج پر اعتراض کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں؟ آپ کی درخواست جب سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کر دی تو بس خارج ہے، بس یہاں بھی خارج ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی کوئی درخواست کی۔ بہرحال عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ عدالت اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہے اور مظاہر نقوی صاحب اس میں ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز سے مخدوم علی خان صاحب اس کیس کو لڑ رہے ہیں اور وہ ریلیف لے کے دیں گے مظاہر نقوی کو۔ مظاہر نقوی جو پہلے غصے اور جذباتی طریقے سے ڈیل کر رہے تھے اور ججز پر اعتراض کر رہے تھے، ان کو مخدوم علی خان صاحب نے سمجھا کے بٹھایا، انہوں نے تمام اعتراضات واپس لی اور میرٹ کے اوپر دلائل دیے اور اس پر ریلیف ملنے کا بھی امکان ہے۔ اب دوبارہ کل سماعت ہونی ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس عدنان الکریم نے الیکشن ٹرائبونل کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے کلاس لگا دی اور ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس عدنان کریم نے کہا کہ آہستہ آہستہ معاملات ریٹرننگ افسران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بلا جواز امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن حکام سے پوچھا کہ کیا ریٹرننگ افسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی؟ ڈائریکٹر لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ریٹرننگ افسران کو 3 دن کی ٹریننگ دی ہے۔ جسٹس عدنان نے ریمارک کیا کہ اگر کوئی ریٹرننگ افسر غلط کام کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی؟ عدالت نے کہا فی الوقت کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن آہستہ آہستہ ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی کے لیے کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اس پر عدالت نے ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے کاغذات نامزدگی اس وجہ سے مسترد کیے جی کہ وہ اشتہاری تھا، تو جج صاحب نے پوچھا ریٹرننگ افسر سے کہ وہ کدھر ہے اشتہاری والا فیصلہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو ایک ڈی ایس پی نے آ کے زبانی بتایا تھا کہ وہ اشتہاری ہے تو میں نے مسترد کر دی ہے۔ اس پر عدالت لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی سخت برہم ہوئے۔ عمران خان کے جو توشہ خانہ پہلی توشہ خانہ نااہلی تھی، جو توشہ خانہ ریفرنس تھا الیکشن کمیشن کا جس میں میاں والی کے حلقے سے ہٹایا تھا، وہ عمران خان کی جو پہلا انتخابی انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کرنے کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، جس کے بعد نئے انتخابات ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات، اور وہ بھی پھر الیکشن کمیشن نے غیر قانونی قرار دے دیے تھے۔ تو جو پہلا انٹرا پارٹی انتخابات جس میں عمران خان چیئرمین تھے، اس کو بحال کروانے کے لیے عمران خان لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ وہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانا اور جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا اس کو چیلنج کیا 5 سالہ نااہلی کا، ان تمام کیسز پر لاہور ہائی کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیتے ہوئے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ 12 جنوری کو بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، چونکہ 13 جنوری تک عمران خان کے پاس ٹائم ہے، پشاور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ، کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے گا۔ اب اس میں 5 رکنی بینچ میں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں، جسٹس شمس محمود مرزا ہیں، شاہد کریم ہے، شہرام سرور اور جسٹس جواد حسن۔ یہ 12 جنوری بروز جمعہ سماعت کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم سماعت ہوگی۔ نواز شریف کے اہل ہوتے ہی عمران خان کے لیے بھی یہ بڑی خبر ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔